प्यारे बहनों और भाइयों, खुदा के खादिम डॉक्टर डेरिक प्रिंस के उर्दू पैगामात ऑडियो पैगामात आपकी रूहानी तरक्की और ताजगी के लिए दुनिया भर में कलीसियाओं और शख्सी तौर पर लोगों के लिए बरकत का बायस हैं। आइए उर्दू पैगाम सुनते हैं। लानत से रिहाई, पहला हिस्सा। आज मेरी बातचीत के लिए मौजू लानत होगा और इस पर 2 बार गुफ्तगू करेंगे जो एक ही मौजू पर यके बाद दीगरे होगा। लानत से रिहाई, ये मौजू ऐसी सच्चाइयों पर मुश्तमिल है जिसके लिए मैं ये कहूंगा कि खुदा मुझे गुज़िश्ता 5 सालों से बकसरत सिखाता रहा है। ऐसी सच्चाइयां जिन्होंने मेरी जिंदगी में इनकलाब पैदा कर दिया है, मेरे अलावा बेशुमार लोगों की जिंदगियों को भी बदल दिया है, जिनको मैं अपनी रिसालती खिदमत के दौरान इस बारे में सिखा रहा हूं। जब कभी पैगाम के आखिर में मैंने पूछा कि इस पैगाम के जरिए आपको कौन सी सच्चाई खुदा से हासिल हुई, तो मैं ये बात कहूंगा कि 90% लोगों का जवाब था कि उन्होंने खुदा के पैगाम से भरपूर फायदा हासिल किया और उनकी जिंदगियों में ड्रामाई तब्दीलियां आई हैं। मुझे याद पड़ता है कि कई साल हुए मैं मरकजी अफ्रीका में ज़म्बिया में पैगाम दे रहा था। मैंने इस मौजू पर पैगाम दिया और इसके आखिर में एक आदमी मेरे पास आया। अफ्रीकी बुनियादी तौर पर अमीर नहीं होते, लेकिन वो खासा खुश लिबास और तालीम याफ्ता लग रहा था। उसने सजदा रेज होकर मेरे कदमों को चूमना चाहा, लेकिन मैंने उसे ऐसा करने नहीं दिया। फिर वो खड़ा हुआ। उसकी उम्र गालिबन कोई 40 बरस होगी। मैं जिंदगी भर तकलीफ में मुब्तला रहा हूं और मेरी हालत खासी काबिल रहम थी। मैंने जिंदगी में एक दिन भी सुख का सांस नहीं लिया, लेकिन उसने कहा कि जिस वक्त से मैंने आपके साथ दुआ की, हर चीज बदल गई है। मैं मुकम्मल तौर पर तकलीफ से आजाद हो गया हूं। मैं एक मुख्तलिफ शख्स हूं। गोया ये पैगाम बड़ी ताकत वाला है। अब मुनासिब है कि गलतियों के नाम खत पढ़ें, बाब 3 आयात 13 और 14, जो पैगाम की बुनियाद है। मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मोल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है, ताकि मसीह यसू में अब्राहम की बरकत गैर कौमों तक भी पहुंचे और हम ईमान के वसीले से उस रूह को हासिल करें जिसका वादा हुआ है। ये आयात एक तबादले को आश्कारा करती हैं जो यसू के सलीब पर लटकने से वकू पजीर हुआ। अहद अतीक में अहबार की किताब में बयान है कि जो कोई दरख्त पर लटकाकर मारा जाता है वो लानती है। चुनांचे जब यसू ने दरख्त पर, जो कि सलीब थी, जान दी, वो हमारे लिए लानत बन गया। जो कुछ हुआ वो इलाही मंसूबा था जो वाज़ेह तौर पर इन आयात में बयान किया गया है। यसू ने लानत अपने ऊपर ले ली, हर लानत जिसके हम मुस्तवज्जिब सजावार थे, ताकि हम बच जाएं, लानत से आजाद हो जाएं और उस बरकत में शामिल हो जाएं जो खुदा ने अपने लोगों के लिए तैयार की है। इसलिए ये एक बहुत ही सीधा सादा अमली तबादला है। यसू हमारे लिए लानत बना ताकि हम बरकत हासिल कर सकें। इस बात को आपकी खातिर हकीकी बनाने के लिए मैं आपको दावत देता हूं कि आप मेरे साथ कहने में शरीक हों, और मैं आपसे चाहता हूं कि आप अपने हाथों का इस्तेमाल करें। बुरी बात के लिए बायां हाथ और अच्छी बात के लिए दायां हाथ। पहले आप मुझे देखें, फिर हम मिलकर करेंगे। यसू लानत बना ताकि हम बरकत हासिल करें। ठीक है? अब याद रखें कि आपका बायां हाथ मेरे दाएं हाथ के मुकाबिल है। इसलिए आप इस बात से परेशान मत हों और ख्याल रखें कि आपके पड़ोसी की नाक पर आपका हाथ न टकराए, बल्कि बड़ी महारत से यह काम करें। क्या आप तैयार हैं? यसू हमारी लानत बना ताकि हम बरकत हासिल करें। मैं अब जो कुछ आपसे बयान करने वाला हूं वो लानतों और बरकत की असलियत के बारे में है। बाइबल मुकद्दस के 2 बड़े मौजूआत हैं। मेरा ख्याल है कि लफ्ज बरकत मुख्तलिफ शक्लों में बाइबल मुकद्दस में तकरीबन 600 दफा आया है और लानत का लफ्ज इसी तादाद का तकरीबन निस्फ है। लेकिन मैंने अपने तजर्बे से यह बात सीखी है कि खुदा के अक्सर लोग लानतों और बरकत की नेचर से
حقیقت میں مانوس نہیں ہیں۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ خدا کا یہ مقصد ہے کہ مسیح کی نجات کے طفیل ہمیں لعنتوں سے آزاد ہو کر برکات سے لطف اندوز ہونا چاہیے۔ لیکن میں جہاں کہیں سفر کرتے ہوئے جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ خدا کے اکثر لوگ لعنتوں کی چکی میں پس رہے ہیں، جبکہ انہیں برکتوں سے محظوظ ہونا چاہیے۔ ایک بڑی وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کو اس بات کی پہچان نہیں ہے کہ لعنت کیا ہے اور برکت کیا ہوتی ہے۔ اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر وہ پہچان بھی لیں لیکن ان کو اس بات کا پتہ نہیں کہ لعنت سے چھٹکارا کیسے پانا ہے اور کیسے برکت کے دروازے سے داخل ہونا ہے۔ چنانچہ میں آپ کے سامنے برکات اور لعنتوں کا سیدھا سادہ مفہوم بیان کرنے سے شروع کرتا ہوں۔ یہ دونوں مافوق الفطرت قوت کے وسائل ہیں۔ اس بات کو سمجھنا بہت عام ہے کہ ہمیں کسی ایسی بات سے واسطہ پڑا ہے جو کہ خالصتاً قدرتی ہے، یہ فطری طریقے سے بالاتر ہے۔ اگر وہ برکات ہوں تو وہ اچھائی کے لیے مافوق الفطرت کے وسائل ہیں، اور اگر وہ لعنتیں ہوں تو پھر وہ برائی کے وسائل ہیں، اور ان کی ایک امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اکثر و بیشتر نسل در نسل جاری رہتی ہیں، اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی جانتا ہے تو پھر لعنتوں کے تسلسل کو منقطع کر دیتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ، آپ میں سے بعض آج رات یہاں پر ہیں، جو ان چیزوں کے نتائج بھگت رہے ہیں، اور عین ممکن ہے کہ کئی نسلوں پر واقع ہوا ہوگا جو گزر چکی ہیں۔ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کے ذریعے اپنے مسائل کی کھوج لگائیں اور مناسب اقدام اٹھائیں تاکہ نجات ملے۔ اب بات یہ ہے کہ برکات اور لعنتوں کے وسائل عموماً الفاظ ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ الفاظ ہوں جو بولے گئے ہیں، اور ایسے الفاظ ہوں جو اندر ہی اندر کہے گئے ہوں۔ تاہم لعنتیں اور برکتیں بدلی جا سکتی ہیں، یا پھر ان کو چیزوں یا جسمانی چیزوں کے ذریعے بھیجا جا سکتا ہے۔ یہ ہمیشہ صرف الفاظ کا بکھیڑا ہوتا ہے۔ اب ہم ایک سیدھی سادی مثال لیتے ہیں۔ پاک شراکت میں جو مسیحی یوخرست کی قربانی گزرانتے وقت مقدس پولس کہتے ہیں کہ برکت کا پیالہ جسے ہم برکت دیتے ہیں، کیا وہ مسیح کے بدن کی شراکت نہیں ہوتی؟ اس لیے پیالے کے ذریعے جو کہ مادی چیز ہے، اور میں جو پیالے کے اندر ہوتی ہے، خدا اس کے ذریعے سے ہمیں برکت دیتا ہے۔ عہد عتیق میں لعنتوں کی مختلف مثالیں ہیں جو چیزوں کے ذریعے بھیجی جاتی ہیں، لیکن خاص طور پر حضرت موسیٰ کی شریعت کے ماتحت اگر کسی عورت پر الزام لگایا گیا کہ وہ اپنے شوہر سے بے وفا رہی تو اس کے لیے ایک مخصوص ٹیسٹ ہوتا تھا۔ کاہن اس عورت کو عہد کے صندوق کے پاس لے جاتا اور اس کے خلاف لعنت لکھتا، اور پھر لعنت کے الفاظ دھو کر پانی کے پیالے میں ڈال دیتا۔ پھر عورت کو مجبور کیا جاتا کہ وہ یہ پانی پیے اور اپنے اوپر لعنت کا اعلان کرے۔ اگر وہ بے گناہ ہوتی تو اسے کچھ نہیں ہوتا تھا، اس کے بعد اس کا شوہر دوبارہ اس پر الزام نہیں لگا سکتا تھا۔ لیکن اگر وہ قصوروار ہوتی تو اس کے جسم میں خطرناک نتائج دیکھے جاتے۔ میں صرف ایک مثال دیتا ہوں کہ جسمانی طور پر لعنت اس میں منتقل ہو جاتی تھی۔ اس معاملے میں صرف پانی کا ایک پیالہ ہوتا تھا۔ اب میں اپنے ذاتی تجربے سے اس حقیقت تک پہنچا ہوں۔ میں نے مشکل ہی سے کسی ایسی بات پر پیغام دیا ہوگا جو صرف خیالی نظریہ ہو۔ تقریباً ہر وہ بات جس کے بارے میں نے سکھایا، ان کا تعلق ان حقائق سے رہا ہے جو میری زندگی میں واقع ہوئی۔ یہ بات خاص طور پر اس پیغام سے متعلق درست ہے۔ میں آپ کو 3 ذاتی واقعات سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے بتدریج مجھے چوکس کر دیا ہے۔ میں اس مقام تک ایک ہی جست میں نہیں آ گیا ہوں۔ یہ تو سچائی کا دھیرے دھیرے بے نقاب ہونے کا عمل۔ میں سوچتا ہوں کہ خدا میری تعلیم کی نگرانی کر رہا تھا اور مجھے اس لائق کیا کہ میں خاص تجربات حاصل کروں اور مخصوص معاملات کا سامنا کروں جنہوں نے ان باتوں کے لیے میری آنکھوں کو کھول دیا۔ 1960 کے آخر میں واپس سوچتے ہوئے، جب میں فلوریڈا کے فورٹ لارڈیل میں مقیم تھا اور اپنی پہلی بیوی لودھیا کے ہمراہ رہائش پذیر تھا، مجھے اپنے نانا جان کی طرف سے چینی آرٹ اور کلچر کے کئی مختلف نمونے وراثت میں ملے تھے
جس طریقے سے وہ مجھ تک پہنچے وہ تاریخ کا ایک معاملہ ہے، کیونکہ میرے نانا جان برٹش آرمی میں ایک افسر تھے اور وہ فوجی مہم فورس کے کمانڈنگ افسر تھے، اور برٹش گورنمنٹ نے 1904 میں چین میں بھیجا تھا تاکہ باکسر رائزنگ یا باکسر بغاوت کو دبایا جا سکے۔ اور جب وہ چین سے واپس آئے ان کے پاس کئی چیزیں تھیں جو چین میں درکار تھیں۔ وقت آنے پر میری والدہ کے ذریعے بعض چیزیں مجھے وراثت میں ملیں۔ ان چیزوں میں 4 رنگا رنگ کشیدہ کاری کیے ہوئے ڈریگن تھے، ان میں سے ہر ایک الگ الگ مٹیریل سے بنا ہوا تھا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ فرق رنگ کے تھے۔ مجھے کسی شخص سے پتا چلا جو چینی ثقافت کے بارے میں معلومات رکھتا تھا کہ وہ شاہی ڈریگن تھے، کیونکہ ان کے 5 پنجے ہوتے ہیں۔ کیونکہ میں اپنے نانا جی کے بہت ہی قریب تھا، یہ چیزیں میرے لیے بڑے معنی رکھتی تھیں۔ جب ہم نے فورٹ لارڈ ڈیل میں مکان تیار کیا تو ہمارے پاس ان 4 ڈریگنوں کو فریم کروا کر دیواروں کے ساتھ آویزاں کیا ہوا تھا۔ لیکن تھوڑے عرصے کے بعد روح پاک نے مجھے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ کیا روح پاک نے کبھی آپ کو پریشان کیا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اسے جھٹک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سب بکواس ہے، وہ اس طرح نہیں کرے گا۔ بہرکیف روح پاک تو مجھے کہے گا۔ اب بائبل مقدس میں ڈریگن کس بات کا اظہار ہوتا ہے؟ خیر، میں تو بائبل مقدس سے خوب واقف تھا اور جانتا تھا کہ اس کا جواب کیا ہے۔ مکاشفہ باب 12 آیت 9 کے مطابق بڑی صفائی سے ڈریگن شیطان کی عکاسی کرتا ہے۔ خیر، پھر وہ مجھ سے کہے گا کہ کیا یہ بات مناسب ہے کہ یسوع کا خادم ہوتے ہوئے اپنے کمرے میں دیوار پر ڈریگن کی اشتہار بازی کرو؟ آپ جانتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر کے لیے مخمصے میں پڑا رہا۔ تب میں نے کہا، اے خدا، تو بالکل ٹھیک کہتا ہے، تو جیت گیا۔ میں لازمی طور پر ڈریگنوں سے نجات حاصل کروں گا۔ اور پھر میں نے ڈریگنوں کو ہٹا دیا۔ اب دیکھیں کہ میں نے اپنے کسی ادارے سے یہ کام نہیں کیا، بلکہ صرف خدا کی فرما برداری کرتے ہوئے یہ کام کیا۔ تاہم اس کے نتائج بڑے زبردست تھے۔ اس وقت تک مالی طور پر میرا یہ حال تھا کہ صرف 2 وقت کی روٹی ملتی تھی۔ مجھے تبلیغ کے لیے جو سفر کرنا پڑتا تھا اس کے عوض جو اعزازیہ ملتا تھا اس سے میں بچت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے علاوہ میرے گھرانے میں کئی عجیب و غریب واقعات وقوع پذیر ہوئے کہ میں اپنی بیوی کو بتانا مشکل خیال کرتا تھا۔ پھر میرے والدین کی وراثت سے میرے حصے میں اچھی خاصی رقم مجھے ملی، لیکن دیگر غیر ذمہ دارانہ کاموں کی وجہ سے جو دوسرے لوگوں سے سرزد ہوئے، میرا یہ پیسہ روک دیا گیا۔ اب جو ہی میں نے ڈریگنوں سے نجات حاصل کی تو مجھے احساس ہونے لگا کہ میری خوشحالی کا معیار بالکل بدل گیا ہے۔ میں نے کوئی مختلف کام نہیں کیے، لیکن آنے والے اگلے سالوں میں بغیر کسی تبدیلی کے میری آمدنی دگنا ہو گئی۔ اس کے بعد مجھے وراثت کا وہ سارا حصہ مل گیا۔ اب میں اور میری بیوی اس پوزیشن میں تھے کہ کوئی مکان خرید سکیں، اور یہ ایک طرح کا ایمان کا بڑا قدم تھا جس کے لیے میں نے محسوس کیا کہ خدا کی طرف سے واضح ہدایت مل رہی تھی کہ ہم وہ مکان خریدیں۔ اب میں خالصتاً خوشحالی کا پیغام نہیں دے رہا ہوں، کیونکہ میرا خیال ہے کہ یہ کام بڑی احتیاط کے ساتھ سر انجام دینا چاہیے۔ ہم اپنے مکان میں چلے گئے، ہم اس میں تقریباً 9 سال رہے اور ہم نے 3 گنا زیادہ پیسے میں فروخت کیا۔ وہ پیسہ جو ہمیں ملا، میں اور میری بیوی روت اب اتنی استطاعت رکھتے تھے کہ یروشلم میں ایک گھر تعمیر کر سکیں جو خالصتاً مہنگا تھا۔ خدا نے اس مکان کی فروخت کے ذریعے ہماری مالی حالت کو مستحکم کیا۔ یہ کوئی ایسا کام نہ تھا جس کی ہم نے منصوبہ بندی کی ہو، میرا کوئی شعوری ارادہ بھی نہیں تھا، لیکن مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ تاریکی کی شیطانی قوت تھی جو ڈریگنوں کے ذریعے میرے گھر پر حملہ آور ہوئی، اور جب تک وہ قوت باہر نہ نکالی گئی اور اس کا خاطر خواہ تدارک نہ کیا گیا، اس وقت تک میں خدا کے منصوبے جو میری خدمت اور زندگی کے لیے تھے آگے نہ جا سکا۔ ایک دلچسپ بات جو میں نہیں جانتا تھا کہ خدا میرے لیے کیا منصوبہ رکھتا ہے اور جس کے لیے مجھے باز رکھا جا رہا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں؟
میں نے دیکھا ہے کہ بہت سی زندگیوں میں یہ بات سچی دیکھی گئی ہے۔ جب لوگ لعنت کے ساتھ برسر پیکار ہوتے ہیں تو انہیں اس بات کا علم نہیں ہوتا ہے کہ وہ اس لعنت سے کیسے چھٹکارا پائیں گے۔ وہ اس کا تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد میں کسی کلیسیا میں خدمت کر رہا تھا۔ یہ کوئی پریسبیٹیرین چرچ تھا اور یہ یونائیٹڈ اسٹیٹس کا مڈ ویسٹ کہلاتا ہے۔ میں اپنا پیغام ختم کر کے پرپٹ کے پیچھے کھڑا تھا اور مجھے اس بات کی بالکل خبر نہیں تھی کہ میں اگلے لمحے کیا کرنے والا ہوں۔ میں نے ایک خاندان سامنے والی سیٹ پر اپنے بائیں طرف بیٹھے دیکھا۔ اس خاندان میں باپ، ماں اور اس کی ایک بیٹی تھی جو ابھی عہد برنائی میں تھی، اور جو ہی میں نے اس خاندان کی طرف دیکھا تو میں نے محسوس کیا کہ روح پاک مجھے بتا رہا ہے کہ اس گھرانے پر لعنت کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ میں نے اس پر کوئی پیغام نہیں دیا تھا اور نہ ہی میں نے کوئی غور و فکر کیا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ چنانچہ میں نے انتظار کیا اور دوبارہ مجھ پر یہ بات آشکارا ہوئی کہ یہ گھرانہ لعنت کے زیر اثر ہے۔ میں باپ کی طرف بڑھا اور کہا، میں نے ایمان سے جانا ہے اور خدا نے مجھے بتایا ہے کہ آپ کے گھرانے پر لعنت چھائی ہوئی ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو یسوع کے نام میں لعنت سے آزادی دلانے میں آپ کی مدد کروں؟ مجھے حقیقتاً اس کا کوئی تجربہ نہ تھا۔ میں تو ایمان کے بلبوتے پر پرجوش تھا۔ اس نے فوراً جواب دیا، جی ہاں۔ بعد میں مجھے پتا چلا کہ اس کی اور اس کے خاندان کی زندگی میں ایسے کئی خطرناک حادثات وقوع پذیر ہو چکے ہیں۔ چنانچہ اس نے یہ حقیقت تسلیم کی کہ یسوع کے نام میں تو عین اسی گھڑی اس خاندان کے افراد میں دیدنی اور جسمانی رد عمل ہوا، اگرچہ میں نے ان میں سے کسی کو بھی چھوا تک نہیں تھا۔ تب میں پیچھے مڑا اور میں نے دیکھا کہ لڑکی کی ایک ٹانگ پر ران سے لے کر پاؤں تک پلسٹر لگایا ہوا تھا۔ میں نے پیچھے ہٹ کر کہا، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کی ٹانگ کی شفا کے لیے دعا کروں؟ اس کے باپ نے کہا، ضرور دعا کریں، لیکن آپ یہ بات مت بھولیں کہ گزشتہ 18 ماہ کے دوران یہ ٹانگ 3 بار ٹوٹ چکی ہے اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہوگی۔ خیر، یہی بات اگر میں آج سنوں کہ 18 مہینوں کے اندر کوئی ٹانگ 3 بار ٹوٹ چکی ہے تو مجھے بالکل شک نہیں ہوگا، کیونکہ آپریشن کے اوپر لعنت کا سایہ ہے۔ لیکن میرے لیے یہ نئی بات تھی۔ میں نے کہا کہ میں جو کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ لڑکی کی ٹانگ اٹھا کر میرے ہاتھوں میں دیں اور میرے ہمراہ یہ سیدھی سادی سی دعا کریں جو میں نے کی۔ چند ہفتوں کے بعد مجھے اس آدمی کا ایک خط ملا جس میں شکریہ کے ساتھ لکھا ہوا تھا کہ جب وہ ڈاکٹر کے مطب میں گئے تاکہ لڑکی کی ٹانگ کا ایکس رے کروائیں تو ایکس رے میں یہ بات آئی کہ ٹانگ شفایاب ہو گئی ہے اور تھوڑے عرصے کے بعد پلسٹر اتروا لیا گیا۔ لیکن جب میں اس بات پر دھیان گیان کر رہا تھا کہ مجھے اس کا احساس ہوا کہ لعنت جو اس خاندان پر آئی ہوئی تھی اور جس کا خدا نے مجھ پر انکشاف کیا وہ لڑکی کی ٹانگ کی شفایابی میں رکاوٹ تھی، اور جب تک اس رکاوٹ کو ہٹایا نہ گیا اس وقت تک ٹانگ درست نہ ہوئی۔ رکاوٹ دور ہونے پر دعا بھی مؤثر ثابت ہوئی، اور یہ وہ اصول ہے جو میں نے سینکڑوں بار دیکھا ہے کہ لعنت جب کسی فرد یا خاندان پر مسلط ہوتی ہے تو یہ ایک نادیدنی رکاوٹ ہوتی ہے جو برکت کو جسے خدا دینا چاہتا ہے دور رکھتی ہے۔ میرے اپنے معاملے میں ڈریگن کی موجودگی کی وجہ سے مجھ پر مالی خوشحالی کی برکتوں کے دروازے بند تھے۔ اس لڑکی کے معاملے میں شفا کی برکت جو ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے لیے درکار تھی، لعنت اس میں رخنہ اندازی کر رہی تھی۔ اس کے بعد میں نے اس موضوع پر لوگوں کو سکھانا شروع کر دیا اور اپنے پیغامات کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے کئی ٹیپس تیار کیں اور ان کا نام لعنتیں، سبب اور علاج رکھا۔ اور جب یہ پیغامات گردش کرتے ہوئے لوگوں تک پہنچنا شروع ہوئے تو حیرت انگیز گواہیاں سامنے آئیں۔ نہ صرف افراد بلکہ چرچوں میں موجود حاضرین بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ ان تینوں ٹیپوں کے سیٹ جب سفر کرتے ہوئے جنوبی افریقہ میں پہنچے اور روت کے ہمراہ
خدمت کے سلسلے میں جنوبی افریقہ گئے تو ہم کیپ ٹاؤن میں محو تبلیغ تھے تو ہمارا ایک یہودی خاتون سے سامنا ہوا جس کی خداوند یسوع سے ملاقات ہوئی تھی۔ اس نے اسے اپنا مسیحا اور نجات دہندہ تسلیم کیا ہوا تھا۔ اس نے یہ حقیر خبر کہانی کی صورت میں ہمیں سنائی۔ ہم نے براہ راست اس سے حاصل کی۔ وہ کسی جگہ ایگزیکٹو سیکرٹری تھی اور اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی تھی۔ اس کی تنخواہ بھی خاصی معقول تھی۔ وہ ایک آدمی کے ساتھ کام کرتی تھی جو اپنی فرم کا صدر تھا۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد ان کو پتا چلا کہ صدر اور فرم کے انتظامیہ کے لوگ ایک عجیب و غریب بت پرست خاتون گرو کے زیر سایہ تھے۔ پھر پریزیڈنٹ نے اسے کہا کہ گرو خاتون نے اس کی انتظامیہ پر جن برکات کا اعلان کیا ہے ان میں سے چند کو ٹائپ کر کے اسے دیے۔ جب خاتون نے ان کو ٹائپ کرنا شروع کیا تو اسے احساس ہوا کہ وہ تو ساری وہی برکات ہیں جن کو مسیحی مانتے ہیں۔ پھر وہ اپنے باس کے پاس واپس گئی اور اس سے کہا، میں معذرت خواہ ہوں مگر میں ان برکات کو ٹائپ کرنے کے لیے آزادی محسوس نہیں کر رہی ہوں۔ باس چونکہ مہربان تھا اس لیے اس نے کہا، مجھے افسوس ہے، اگر میں نہیں جانتا کہ اس میں ایسی باتیں ہیں جو آپ کے ضمیر کے خلاف ہیں تو میں کبھی بھی آپ سے یہ کام کرنے کو نہ کہتا۔ یہاں پر بات ختم ہو گئی۔ اب ہمیں نتیجے کے لیے کچھ تو فراہم کرنا ہے، لیکن میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس گرو خاتون نے جو کچھ سیکریٹری سے کہا سن لیا ہوگا کہ وہ اس کی برکات کو ٹائپ کرنے سے کیوں گریزا ہے، اور کون جانتا ہے کہ اس نے کیا کہا ہوگا۔ اس نے کوئی دعا کی ہوگی یا کوئی منتر پڑھ کر لعنت بھیجی ہوگی، لیکن اس ذریعے سے معلوم نہیں ہوتا کہ حقیقتاً اس نے کیا کہا تھا۔ چند ہفتوں کے دوران خاتون سیکریٹری، جسے میں مریم کہتا ہوں، یہ اس کا اصلی نام نہ تھا، اس کی انگلیوں میں سختی آنا شروع ہو گئی اور ساتھ ساتھ مڑنا شروع ہو گئیں۔ ان میں شدید درد ہوتا تھا۔ اب نوبت یہاں تک پہنچی کہ انگلیوں کا مڑنا مشکل ہو گیا۔ اس نے کہا کہ آپ یقین نہیں کریں گے کہ درد کی شدت کیسی ہے۔ اسے الگ کمرے میں سونا پڑتا تھا، اس لیے کہ اس کا خاوند رات کو جب کبھی کروٹ بدلتا تو درد کی ٹیسیں اٹھتی تھیں اور انگلیوں میں درد ناقابل برداشت ہو جاتا تھا۔ اس نے ایک ماہر ڈاکٹر سے رابطہ کیا جس نے ایکس رے کیا اور اسے بتایا کہ جوڑوں کے درد کا مرض لاحق ہو گیا ہے۔ وہ ایک طرح سے معذور ہو گئی تھی۔ ایک اور خاتون نے، جو کیرزمیٹک خاتون تھیں، اسے میری یہ تینوں کیسٹیں ملیں۔ اس کا خیال تھا کہ مریم کو یہ پیغام ضرور سننے چاہیے۔ میرا یہ خیال نہیں کہ مریم حقیقتاً ان کے بارے میں زیادہ جذباتی تھی۔ وہ قدرے باذوق خاتون تھی، اور میں سوچتا ہوں کہ لعنتوں کا خیال اس کی نظروں میں خاصا بعید اور قدیمی تھا۔ اس خاتون نے اسے جوں توں کر کے راغب کر لیا۔ وہ بیٹھیں اور تینوں کیسٹ سننے لگیں۔ تیسرے کیسٹ کے آخر میں لوگوں کی دعا میں رہنمائی کرتا ہوں جس سے وہ اپنے اوپر چھائی ہوئی لعنت سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ وہ مقام جہاں پر دعا شروع ہوتی ہے، کیسٹ جام ہو گئی۔ یہ آگے نہ بڑھ رہی تھی اور نہ ہی پیچھے چل رہی تھی۔ یہ باہر بھی نہیں آ رہی تھی۔ یہ سب کچھ فطری نہیں تھا۔ اس لیے مریم نے کہا، میں تو دعا نہیں کر سکتی ہوں۔ اس انتھک خاتون نے کہا، ارے نہیں، میرے پاس ٹائپ کی ہوئی دعا پڑی ہے، میں وہ لاؤں گی۔ اس لیے اس نے مریم کو ترغیب دی۔ میں سوچتا ہوں کہ اس دعا کو پڑھنا کسی حد تک اس کے اپنے فیصلے کے خلاف تھا۔ اب آپ تو 3 منٹ کے اندر یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، یہ تو زیادہ وقت نہیں لیتی۔ اس لیے مریم نے فرض شناسی کے طور پر اس دعا کے دوران پڑھتی رہی، اور جب پڑھ چکی تو ساتھ ہی اس کے ہاتھ مکمل طور پر ٹھیک ہو گئے۔ اسے آزادی مل گئی۔ گنٹھیا کے مرض کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ واپس ڈاکٹر کے پاس گئی اور ڈاکٹر نے اس کے تندرست ہونے کی تصدیق کر دی۔ میں جس بات پر زور دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ شفا کے لیے دعا نہیں کر رہی تھی۔ یہ بات تو اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوگی۔ وہ تو صرف لعنت سے آزاد ہو رہی تھی۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جب لعنت کا بندھن ٹوٹا تو پھر بیماری کے وہاں پر ٹھہرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ نادیدنی رکاوٹ کی ایک اور مثال ہے۔ اب میں بائبل مقدس کے حوالے سے برکات اور لعنتوں کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کس طرح واقع ہوتی ہیں۔
بائبل مقدس کے عہد عتیق کا پورا ایک باب ہے جس میں برکات اور لعنتوں کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ بات جانتے ہیں؟ استثنا 28 باب بالکل ٹھیک، اس کی 14 آیات برکات کے متعلق ہیں اور 54 آیات لعنتوں کے بارے میں ہیں۔ اب میں ان کے اندر زیادہ تفصیل سے نہیں جاؤں گا کیونکہ وقت تھوڑا ہے، لیکن اگر آپ کو اشتیاق ہو تو میں آپ کے لیے تجویز کرتا ہوں کہ جب فرصت ملے یہ بات احتیاط سے پوری پڑھیں۔ میں نے تو اسے کئی بار پڑھا ہے۔ میں آپ کے لیے اس کا خلاصہ پیش کرنے والا ہوں، لیکن مہربانی فرما کر اپنا فیصلہ خود کریں کہ یہ بات آپ کے خیال کے مطابق درست ہے کہ نہیں۔ لیجئے، میں بڑی بڑی برکات اور بڑی بڑی لعنتوں کا خلاصہ پیش کرنے والا ہوں۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ در حقیقت یہ ایک دوسرے کی عین ضد ہیں۔ 7 برکات ہیں: سر بلند ہونا، سرفراز ہونا۔ اب آپ لعنت کے زیر اثر نہیں۔ دوسری برکت کلام، مجھے از سر نو تخلیقی عمل وضع کرنا پڑا۔ مجھے انگلش میں کوئی نارمل لفظ نہیں مل سکا، لیکن جو شخص خدا کی برکت میں ہوتا ہے وہ اپنی زندگی کے ہر ایک شعبے میں پھلدار ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پر صحت ہے، چوتھے نمبر پر خوشحالی یا کامیابی، 5ویں نمبر پر فتح، 6 نمبر پر حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ تم سر ہوگے اور دنبالہ نہیں، اور 7ویں نمبر پر تم اونچے ہوگے اور نیچے نہیں۔ کئی سال ہوئے جب میں پڑھ رہا تھا تو میں نے خداوند سے استدعا کی کہ مجھے سر اور دنبالہ کے معنی مجھ پر آشکار کرے۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ اس نے مجھے سیدھا سادہ جواب دیا۔ سر فیصلے صادر کرتا ہے اور دم بس ادھر ادھر گھومتی ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ کس سمت جا رہے ہیں، کیا فیصلے کر رہے ہیں، کیا حالات آپ کے ہاتھ میں ہیں؟ حالات کا دنبالہ آپ کو گھسیٹتے ہوئے لے جا رہا ہے، یا پھر ایسی قوتیں جن کو آپ نہیں سمجھتے ہیں اور جن کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں؟ اگر آپ دنبالہ میں ہیں تو بس یہ سمجھیے کہ آپ لعنت کے زیر اثر ہیں۔ میں یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان برکات میں سے ہر ایک اس سبب سے ہے۔ یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اس کا ادراک کریں۔ اس میدان میں صرف ایک ہستی ہے جو اس کام میں ماہر ہے، اور وہ ڈیرک پرنس نہیں ہے بلکہ وہ روح پاک ہے۔ صرف وہی ہے جو ذاتی طور پر راہ دکھاتا ہے۔ میں تو صرف ایک عمومی سچائی کی تبلیغ کرتا ہوں، لیکن اس کا خصوصی اطلاق کیسے ہوگا؟ یہ کام روح پاک کا ہے۔ آئیے ہم لعنتوں پر نظر کریں۔ یہ تو بالکل واضح طور پر متضاد ہیں۔ تذلیل، دوبارہ پیدا کرنے کی ناکامی یا بانجھ پن، ہر قسم کی بیماری۔ اگر آپ استثنا 28واں باب پڑھیں، میرا مطلب یہ ہے کہ اس باب کے آخر تک پڑھنے پر معلوم ہوگا کہ کوئی بیماری شماری نہیں۔ نمبر 4 غربت یا ناکامی ہے، نمبر 5 شکست، اور نمبر 6 تم دنبالہ ہو اور سر نہیں، اور نمبر 7 تم نیچے ہو اور اوپر نہیں۔ آپ نے غالباً 2 مسیحیوں کی کہانی تو سنی ہوگی۔ ان میں سے ایک نے کہا، ارے بھائی تم کیسے ہو؟ تو اس نے جواب دیا، میں تو حالات کی چکی میں پس رہا ہوں، بس گزارا ہو رہا ہے۔ تب پہلے مسیحی نے جواب دیا، تم حالات کے نیچے رہ کر کیا کر رہے ہو؟ آپ کو تو ان سے اونچا ہونا چاہیے اور نیچے نہیں۔ کئی برس پہلے اس لسٹ سے قطع نظر میں نے ایک چھوٹی لسٹ تیار کی جس نے مجھے چوکنا کر دیا۔ اس نے مجھ پر آشکارا کر دیا کہ میں لعنت کے زیر اثر ہوں۔ میں صرف کہتا ہوں کہ غالباً، اور میں نے استثنا 28 کی روشنی میں لسٹ بنائی تھی، لیکن اس کے انکشافات حیران کن تھے کہ در حقیقت یہ کتنے فریب تھے۔ مجھے 7 کی لسٹ بنانے کا اتفاق ہوا۔ میں یہاں پر یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اگر ان میں سے کسی ایک کے چنگل میں آپ گرفتار ہیں تو آپ یقیناً لعنت کے زیر اثر ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ ممکنات کا جائزہ لیں اور خدا سے مدد مانگیں، لیکن اگر لسٹ کے مندرجات کہیں زیادہ ہو جائیں تو پھر اس بات کے زیادہ امکانات ہیں کہ آپ کسی لعنت کے زیر اثر ہیں۔ یہاں پر میں اپنی لسٹ دیتا ہوں۔ نمبر 1 ذہنی یا جذبانی فطور،
جہاں پر لوگ بے حال ہو جاتے ہیں۔ یہ آج کل بولنے کا ایک طریقہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ بے سدھ ہو کر گر پڑا یا گر پڑی۔ یہی وہ بات ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ جذباتی یا ذہنی فطور یا پھر دونوں ہی ہو سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر مرض کہن یا طویل عرصے سے لاحق بیماری، خاص طور پر اگر وہ موروثی ہو، اس لیے آپ کو پتا ہے کہ لعنت تو نسل در نسل چلتی رہتی ہے، یا پھر ایسے حالات جن میں ڈاکٹروں کو بیماری کے اسباب کا پتہ نہیں چلتا یا پھر ان کو کوئی نارمل وجہ نہیں ملتی۔ تیسرے نمبر پر خواتین کے مسائل ہیں، مثلا بانجھ پن، بار بار حمل کا گرنا یا پھر حیض سے متعلق شکایتیں۔ روت اور میں نے مل کر ایسے بہت سے معاملات کو دیکھا ہے، اور وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، ہم نے دعا کی۔ ہمارے سامنے صرف یہ بات ہوتی تھی کہ یہ لعنت کا معاملہ ہوگا۔ دراصل ہم ایسے مقام پر آ گئے ہیں جہاں پر ہمیں سچ مچ محسوس ہوتا ہے کہ ہم ان کی خدمت کرنے میں صرف وقت ہی ضائع کر رہے ہیں، جبکہ ہمیں پہلے یہ بات سکھانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ لعنت سے رہائی کیسے پائیں۔ ایک دفعہ ہم نے عورتوں کے مسائل سے متعلق لوگوں کی ایک قطار بنانے کے لیے کہا، اور ہم نے دیکھا کہ عورتوں کی قطار کے درمیان ایک مرد بھی کھڑا ہے۔ جب اس کی باری آئی تو میں نے پوچھا کہ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تمہیں عورتوں کی بیماری کیسے لاحق ہوئی؟ تو اس نے بڑی برجستگی سے جواب دیا کہ مجھے انتہائی افسردگی کا مرض ہے، اور یہ نسوانی مرض ہے۔ لیکن میں نے اس کے بیان کو تسلیم نہیں کیا۔ اس سے اگلا مسئلہ شادیوں کا بگاڑ اور خاندانوں میں جدائی کا مسئلہ ہے، جہاں پر خاندان بکھر جاتے ہیں اور میاں بیوی میں طلاقیں ہوتی ہیں، جہاں پر بچے والدین سے جدا ہو جاتے ہیں، بہنیں بھائیوں سے بچھڑ جاتی ہیں۔ لگتا ہے یہ کام لعنت کے سبب ہوتا ہے۔ اس سے اگلا مسئلہ عدم کفایت ہے۔ میں محتاط ہونا چاہتا ہوں کہ میں یہ بات کیوں کہتا ہوں۔ تھوڑے عرصے کے لیے مفلسی کا شکار ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے مختصر مدت کے لیے آزمائش ہو، لیکن اگر آپ ہمیشہ تنگ دستی کا شکار ہیں اور آپ کو جان کے لالے پڑ گئے ہیں اور آپ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ آپ لعنت کے زیر اثر ہیں۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ حادثات سے مانوس ہونے کا ہے۔ دوسرے لفظوں میں، اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو بار بار حادثات کا شکار ہوتے ہیں، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیوں؟ یہ ایک حالت مفعولی کا معاملہ ہے، کیونکہ بیمہ کمپنیاں اس بات کی جانچ کریں گی اور وہ پریمیم کے لیے آپ کی رقم بڑھا دیں گی، کیونکہ وہ حادثات سے مانوس کیٹیگری میں آپ کا شمار کریں گی۔ میرا مطلب یہ ہے کہ یہ نارمل انسان کی حالت نہیں کہ جس کا آئے دن ٹخنا ٹوٹتا رہتا ہے۔ اگر کہیں جنگلہ کودنا پڑا یا بیوی کو پھلانگنا پڑا یا دروازہ بند کرتے ہوئے آپ کی انگلی زخمی ہو گئی یا پھر کچھ اور، یا کیا صرف آپ ہی کی آنکھ رہ گئی ہے جس میں آئے دن کوئی کیڑا یا پتنگا پڑتا ہے؟ میرا مطلب یہ ہے کہ آپ کی یہ حالت نارمل نہیں ہے کہ اس طرح ہوتا رہتا ہے، اور آخر میں کوئی خاندان ایسا بھی ہو سکتا ہے جس کی تاریخ خودکشیوں اور غیر طبی اموات سے آلودہ ہے۔ اگر حادثات تواتر سے ہوتے ہیں تو یہ خاندان کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ مجھے جلدی جلدی دوبارہ اس بات کو کہنے دیں، یعنی ذہنی اور جذباتی فطور بار بار بیماری کا حملہ، خاص طور پر جب وہ موروثی ہوں، عورتوں کے مسائل، نکاح ٹوٹنے اور خاندان کا ٹوٹنا اور بچوں سے جدائی، عدم کفایت، حادثات سے مانوس، کسی خاندان میں خودکشی اور غیر طبی اموات کے واقعات۔ اب یہ باتیں ہر چیز کا احاطہ نہیں کرتی ہیں، اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ ایک عمومی تصویر آپ کے سامنے رکھوں، کیونکہ ایسی ان گنت چیزیں ہو سکتی ہیں جو لعنت کے نتیجے میں وقوع پذیر ہو سکتی ہیں، جو لسٹ میں نہیں ہیں، اور یہ مجھے مختلف لوگوں سے ملنے کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ لعنت ایک طرح کا بدی کا سلسلہ ہے جو زمانہ ماضی سے چلا آ رہا ہے، اور آپ نہیں جانتے ہیں کہ یہ کب شروع ہوا تھا۔ یہ پھیلا ہوا ہے، اور ہر بار جب آپ کامیابی کے دہانے کے قریب ہوتے ہیں یا جہاں پر آپ جانا چاہتے ہیں، تو لعنت کا یہ ہاتھ آپ کو نیچے کھینچ لیتا ہے،
اور آپ کو پھر سے کامیابی کی راہ پر گامزن ہونا پڑتا ہے۔ آپ کافی آگے نکل آتے ہیں، لیکن آپ کی ٹانگ پھر سے کھینچ لی جاتی ہے، اور پھر آپ کی یہ رام کہانی بن جاتا ہے۔ آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ ایسے بے شمار لوگوں نے اپنی اپنی اسی طرح کی آپ بیتیاں سنائیں۔ خیر، اس طرح کا واقعہ میرے والد کے ساتھ یا میرے دادا جان کے ساتھ پیش آیا۔ دوسرے لفظوں میں ایسا لگتا ہے کہ ایسا ہمارے خاندان میں واقع ہوا۔ یا پھر ایک اور سادہ سی تصویر کا گہرا سایہ آپ کی مرضی کی زندگی کی ہو سکتا ہے، جو خدا کی برکت کی روشنی کو روکتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دوسرے لوگ سورج کی روشنی میں چل رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ وہاں پر موجود ہے اور حقیقی ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ کبھی کبھی سورج پوری آب و تاب کے ساتھ آپ پر چمکتا ہے۔ اس لیے اگر ان میں سے کوئی آپ کے صدِ راہ ہو تو آپ کو خدا کی تلاش میں رہنا چاہیے، کیونکہ روح پاک ہمیشہ ہماری رہنمائی کرتا ہے اور ہمیں دکھاتا ہے کہ ہماری ضرورت کیا ہے، یا ہمارا مسئلہ یا ہمارے حالات کیا ہیں۔ امثال باب 26 آیت 2 میں جو لکھا ہے وہ ایک بڑی اہم بات ہے۔ جس طرح گور یا آوارہ پھرتی اور ابابیل اڑتی رہتی ہے، اسی طرح بے سبب لعنت بے محل ہے۔ بألفاظ دیگر، اگر کہیں لعنت پائی جاتی ہے تو یقیناً اس کا کوئی سبب بھی ہوگا، کوئی وجہ ہے جس سے کچھ ہوا۔ میرا ذاتی تجربہ یہ کہتا ہے کہ لوگوں کی مدد کرنا، جیسا کہ اکثر ہوتا ہے، یہ بڑا معاون اور بعض اوقات ضروری ہوتا ہے کہ لعنت کا معاملہ مل کر کرنے کے لیے پہلے اس کی وجہ دریافت کی جائے۔ میں بائبل مقدس میں لعنتوں کے اسباب جاننے کے لیے کچھ وقت لوں گا۔ یہ مضمون خاصا لمبا ہے اور لگتا ہے کہ موجودہ سیشن سے اگلے سیشن تک چلا جائے گا۔ آئیں استثناء کا 28واں باب پڑھیں۔ میرے نزدیک یہ برکات اور لعنتوں کے ابتدائی اسباب ہیں، اور خوش قسمتی سے یہ بہت سیدھے سادے ہیں۔ استثناء 28ویں باب کی پہلی 2 آیات کچھ یوں کہتی ہیں: اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو جانفشانی سے مان کر اس کے ان سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے، تو خداوند تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھ کو سرفراز کرے گا۔ اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات سنے تو یہ سب برکتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو ملیں گی۔ یہ ایک ایسا ترجمہ ہے جس کو جدید تراجم میں بڑی پذیرائی حاصل ہوئی، لیکن اولڈ کنگ جیمز کے ترجمے میں کچھ اس طرح زور دیا گیا ہے: اگر تو اپنے خداوند خدا کی آواز کو سرگرمی سے سنے گا۔ اور عبرانی میں یہ جملہ بنانے کے لیے لفظ سننے، لسن کو 2 دفعہ استعمال کیا ہے، یعنی اگر تم سننے کو غور سے سنو گے۔ یہ زور دینا یا تاکید کرنا ہوتا ہے۔ خداوند اپنے خدا کی آواز سنو گے اور جو کچھ وہ کہتا ہے عمل کرو گے۔ اس لیے نہایت ہی ابتدائی سبب جو برکات کے لیے ہو سکتا ہے وہ خدا کی آواز کو سننا اور جو کچھ وہ کہتا ہے پر عمل کرنا ہے۔ اسی باب کی 15ویں آیت میں تمام لعنتوں کا ابتدائی سبب بالکل اس کے الٹ ہے۔ لیکن اگر تو ایسا نہ کرے کہ خداوند اپنے خدا کی بات سن کر اس کے سب احکام اور آئین پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل نہ کرے، تو یہ سب لعنتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو لگیں گی۔ ان لعنتوں کا سبب کیا ہے؟ خدا کی آواز کو نہ سننا اور جو کچھ وہ کہتا ہے اس پر عمل نہ کرنا۔ چنانچہ بنیادی طور پر 2 اسباب ہیں: برکت کی وجہ خدا کی آواز کو سننا اور جو کچھ وہ فرماتا ہے اس پر عمل کرنا۔ لعنت کی وجہ خدا کی آواز کو نہ سننا اور جو کچھ وہ کہتا ہے اس پر عمل نہ کرنا۔ میں ابھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اس خدمت میں تاخیر کرتے ہیں اور آپ لعنت سے آزاد ہو جاتے ہیں تو برکت میں رہنے کے لیے آپ کو یہ شرط پوری کرنی پڑے گی، یعنی آپ کو خدا کی آواز سننی پڑے گی اور جو کچھ وہ کہتا ہے اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ اگر آپ سننے اور عمل کرنے سے پیچھے ہٹ جائیں گے
عین ممکن ہے کہ آپ دوبارہ لعنت کے زیر اثر آ جائیں گے۔ بائبل مقدس میں مختلف ذرائع اور خاص اسباب سے لعنتیں آتی ہیں۔ ہم نے عام طور پر آنے والی لعنت کی بات کی ہے۔ اب ہم بعض خصوصی لعنتوں کے بارے میں بات کریں گے۔ لعنتوں کا پہلا ذریعہ، ہو سکتا ہے کہ یہ سن کر آپ میں سے بعض کو حیرانی ہوگی، اور وہ خدا خود ہے۔ بائبل مقدس میں بہت سی لعنتیں ایسی بھی ہیں جن کا خدا خود اعلان کرتا ہے۔ غالباً اس کی سب سے عام ترین شکل خدا کا فیصلہ رہا ہے جو وہ نافرمان لوگوں یا اقوام کے خلاف لعنت کے طور پر صادر فرماتا رہا ہے، اور پھر جو لعنت بھیجی ہوتی ہے وہ خدا کے منصوبے کے مطابق مورچہ بندی کی شکل میں پایہ تکمیل کو پہنچتی ہے۔ کیا آپ اس بات کو سمجھتے ہیں؟ خدا دونوں برکت بھی دیتا ہے اور لعنت بھی صادر کرتا ہے۔ چنانچہ اب ہم پہلے ان لعنتوں کا معاملہ دیکھتے ہیں جو خدا کی طرف سے آتی ہیں، اور اس کی بڑی وجہ بھی بیان کی ہے جو خروج باب 20 آیات 3 سے 5 میں لکھی ہے۔ یہ احکام عشرہ کا پہلا حصہ ہے۔ اس سے پہلے کہ میں سب سے عام سبب کا ذکر کروں جو خدا کے پہلے دو حکموں کی حکم عدولی کی وجہ سے لوگوں کی زندگیوں میں آئیں، میں کہنا چاہتا ہوں دراصل میرا رجحان ایمان رکھتا ہے کہ آپ لعنت کے زیر اثر آئے بغیر ان حکموں کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے ہیں۔ مجھے یہ الفاظ پڑھنے دیں، میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا، لیکن عبرانی میں اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے برابر میرے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنانا۔ یہاں سوال یہ نہیں ہے کہ خدا کو تو حقیقی معبود ماننا اور ساتھ ساتھ چھوٹے معبودوں کو بھی رکھ سکتے ہو۔ وہ تو کہتا ہے کہ میں ہی خداوند ہوں اور میرے سوا اور کوئی دوسرا خدا معبود نہیں، اس لیے تجھے چاہیے کہ مجھ برحق خدا کے علاوہ تو کسی اور کو معبود تسلیم مت کرنا۔ اور دوسرا حکم جسے ہم بت پرستی کہتے ہیں اس کا ذکر ہے، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے۔ تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور ان کی عبادت نہ کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں، اور جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو تیسری اور چوتھی پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں۔ غور کریں کہ یہ لعنت کی خاص بات ہے، یہ 3 یا غالباً 4 پشتوں تک جاری رہتی ہے۔ آپ ان اربوں لوگوں کے بارے میں سوچیں جو روئے زمین پر ہیں اور جن کے آباء و اجداد نے بے شمار صدیوں تک بت پرستی کا ارتکاب کیا۔ ان لعنتوں کے بارے میں غور کریں جو ڈھیروں کے حساب سے اکٹھی ہو گئی ہیں۔ ایشیا میں جنوب مشرق کی طرف سفر کریں۔ اگر آپ لعنت کے موضوع سے پنجہ آزمائی نہیں کرنا چاہتے تو جنوب مشرقی ایشیا میں خدمت کا تھوڑا بہت کام ضروری ہے، کیونکہ بنیادی طور پر 95% لوگ لعنت کے زیر اثر ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ برے لوگ ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ زمانہ ماضی سے ان کے اوپر کوئی چیز پڑی ہوئی ہے۔ یہ بات جاننا بہت اہم ہے کہ ایک برحق خدا کے سوا کوئی دوسرا معبود رکھنا ہر قسم کی بت پرستی میں شامل ہونا ہے۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ اس شام میں سب ممکنہ بت پرستی کی شکلوں کے بارے میں بات کروں، کیونکہ وہ تقریباً بے شمار ہیں، لیکن برحق اور سچے خدا کے علاوہ آپ جو بھی ذریعہ استعمال کریں جو برحق خدا کے سوا تلاش کرنا ہو وہ بت پرستی ہی کہلاتا ہے۔ چنانچہ اگر آپ قسمت کا حال بتانے والے فالگیر کے پاس کسی اطلاع کے لیے جاتے ہیں جس کے لیے خدا نے منع فرمایا ہے، تو فالگیر کے پیچھے کام کرنے والی قوت کو خدا ماننا ہے۔ اگر تو اوجا بورڈ کے ساتھ کھیلتا ہے، اگر آپ بت پرستی کے تجربات میں ملوث ہو جاتے ہیں جو بائبل مقدس کے حقائق سے منکر ہیں، تو آپ ان تمام باتوں میں اسے خدا بناتے ہیں جو برحق خدا نہیں ہے۔ یہ کہنا بڑا اہم ہے کہ پہلے 2 احکام توڑنے سے جو لعنتیں ملتی ہیں وہ بت پرستی کی ہر ایک شکل کا احاطہ کرتی ہے۔
اب خدا چوتھی نسل سے فرماتا ہے، آپ تھوڑا سا حساب کریں، چوتھی نسل پر واپس جائیں۔ ہر ایک کے 30 آباء و اجداد ہوتے ہیں۔ آپ میں سے کتنے لوگ گئے جن کو یقین ہوگا کہ ہمارے 30 آباء و اجداد میں سے کوئی بھی بت پرستی کی لعنت کا شکار نہیں ہوا؟ ہو سکتا ہے کہ چند ہوں گے، مجھے تو پتہ نہیں، میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے یہ ایک سیدھی سادی سی مثال رکھی ہے۔ بہت سال ہوئے میں ایک مثالی گھر میں دعائیہ اجتماع میں بیٹھا تھا، جو انہی دنوں میں اس نوعیت کی میٹنگ ہوا کرتی تھی۔ میں نے اپنے قریب بیٹھے ہوئے ایک جوان آدمی کو دیکھا جو تقریباً 20 سال کا ہوگا۔ میں نے اس سے پوچھا، روح پاک نے میرے کان میں کچھ کہا، کیا آپ کو روح پاک ملا ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں، لیکن وہ لیکن ہوتا ہے۔ میں غیر زبانیں نہیں بولتا ہوں، اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ غیر زبان بولنا چاہتا ہے۔ میں اسے مجبور نہیں کر رہا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ کوئی بحث و مباحثہ شروع نہیں کیا، لیکن خداوند نے میرے دل میں یہ بات ڈالی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم کبھی کسی فالگیر کے پاس گئے ہو؟ اس نے سوچا اور پھر کہا، جی ہاں، میں گیا تھا۔ اس وقت میری عمر 15 سال ہوگی، لیکن میں نے از راہ مذاق یہ کام کیا تھا۔ میرا اس کے سوا کوئی اور مقصد نہ تھا۔ میں نے کہا کہ تم گئے تو تھے؟ اس نے کہا، ہاں، میں گیا تو تھا۔ آپ کو پتا ہوگا کہ خدا ایسی باتوں سے منع کرتا ہے۔ اس نے کچھ پس و پیش کے بعد یہ بات مانی کہ اس نے گناہ کیا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ کیا میں آپ کے لیے دعا کروں کہ جس میں خدا آپ کو اعتراف گناہ کے نتائج سے بھی آزاد کر دے؟ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ دعا کریں، لیکن میرا خیال ہے کہ اس نے صرف مجھ سے پیچھا چھڑانے کے لیے کہا ہوگا۔ چنانچہ میں نے ایک سیدھی سادی سی دعا میں اس کی رہنمائی کی۔ اے خدا، میں اپنے گناہ کو مانتا ہوں۔ میں ایک فالگیر کے پاس گیا تھا۔ میں نے اس کے علاوہ اسے کچھ اور نہیں کہا۔ اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا اور اس کے لیے دعا مانگی۔ اس نے فوراً نامعلوم زبان میں بات کرنا شروع کر دیا۔ چند ہی لمحوں میں وہ اپنے حواس کھو بیٹھا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ غیر زبانوں کے بولنے میں ایک نادیدنی رکاوٹ حائل تھی جو اسے آزادی سے بولنے نہیں دے رہی تھی۔ وہ کیا تھی؟ وہ بت پرستی کا گناہ تھا۔ یہ تو ایک سادہ سی مثال ہے۔ اب ہم استثنا باب 27 آیات 15 سے 26 کا حوالہ پڑھتے ہیں۔ اس میں 12 لعنتوں کا اعلان ملتا ہے، اور جب بنی اسرائیل موعودہ سرزمین میں داخل ہوئے تو انہیں اپنے اوپر یہ سب لعنتوں کا اعلان کرنا پڑا۔ اگر وہ خدا کے حکموں کی عدولی کریں گے تو خود بخود وہ ان لعنتوں کے زیر اثر آ جائیں گے۔ ان سے چھٹکارا پائے بغیر وہ موعودہ سرزمین میں نہیں جا سکتے تھے۔ میرا خیال ہے کہ یہ وہی چیز ہے کہ جب ہم خدا کے ساتھ رشتے میں نزدیک آنا چاہتے ہیں اور فرما برداری کرتے ہیں تو ہم پر برکات کی بارش ہوتی ہے، اور اگر ہم نافرمانی کرتے ہیں تو یقیناً ہم لعنتوں کے نیچے آنے کے خطرے سے دوچار ہوتے ہیں۔ میں استثنا باب 27 آیت 15 میں جن جن باتوں کا بیان ہے کہ جس کی بنا پر لعنتیں آتی ہیں ان کا خلاصہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، ایک بار پھر بت پرستی، جھوٹے دیوتاؤں کی پرستش، یہ گناہ سر فہرست ہے۔ دوسرے نمبر پر والدین کی نافرمانی، اسے عہد جدید افسیوں باب 6 میں دہرایا گیا ہے۔ اے فرزندو، خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو، کیونکہ یہ واجب ہے۔ اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر، یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے، تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر زمین پر دراز ہو۔ میں ذاتی طور پر اس بات کا قائل ہوں کہ اگر کوئی شخص اپنے والدین کی عزت نہیں کرتا، اسے کبھی بھی برکت نہیں ملے گی۔ میں ایسی درجنوں لوگوں کی مثالیں پیش کر سکتا ہوں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ غیر زبانیں نہیں بول سکتے اور آپ مرنے کے بعد جنت میں نہیں جائیں گے، لیکن آپ کی زندگی میں ایک طرح سے گہرا خلا رہے گا۔ جب تک آپ اپنے والدین کے ساتھ اپنا رشتہ درست نہیں کر لیتے ہیں، اس کے معنی یہ بھی نہیں کہ آپ
ہر بات میں والدین کے ساتھ متفق ہوں اور وہ جو کہیں اسے مانیں، لیکن آپ کا پھر بھی فرض ہے کہ ان کا احترام کریں۔ میں ایک شخص سے واقف ہوں جس کا رویہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا۔ جب باپ کی وفات ہوئی تو اسے 1000 میل دور قبرستان میں دفنایا گیا۔ جہاں اس کا والد دفنایا گیا تھا وہ یہاں سے 1000 میل کے فاصلے پر ہے۔ جب اسے پتا چلا تو حقیقت میں اسے دکھ ہوا۔ وہ وہاں سے 1000 میل کا سفر طے کر کے اس کی قبر پر پہنچا، گھٹنے ٹیکے اور اپنے نازیبا رویے کے لیے معافی مانگی۔ اس دن وہ دل سے رویا۔ جب کھڑا ہوا تو بدلا ہوا شخص تھا۔ اس واقعے کے بعد اس کی زندگی بدل گئی۔ آج بہت سے والدین ایسے ہیں، خاص طور پر ایسے جن سے آپ اختلاف رکھ سکتے ہیں۔ میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ مجرم بچے نہیں ہیں بلکہ صرف والدین ہیں۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ ٹھیک رہیں تو وہ کریں جو خدا کہتا ہے۔ آپ ایسے کیے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں۔ پھر اگلی بات، اور ہمیں جلدی جلدی اس پر گفتگو کرنی چاہیے، اس فہرست میں یہ پڑوسی کے ساتھ بے وفائی کرنا ہے۔ امثال میں لکھا ہے کہ جو کوئی نیکی کے بدلے برائی کرتا ہے، بدی اس کے گھر سے کبھی جدا نہ ہوگی۔ اور پھر ناانصافی، کمزوروں یا بے بس لوگوں کے ساتھ ناانصافی کرنا، میں ذاتی طور پر وہ بچے جو ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں کسی اور کو زیادہ کمزور اور بے بس نہیں سمجھتا ہوں۔ جو شخص جان بوجھ کر حمل کو گراتا ہے وہ اس لعنت کے زیر اثر آتا ہے۔ میں ایسے شخص کے ساتھ رابطہ نہیں کرتا ہوں جب تک وہ لعنت سے پہلے رہائی نہیں پا لیتا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بات کو سمجھیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ کے لیے لعنتی ہو گئے ہیں۔ مہربانی فرما کر اس بات کو سمجھیں۔ میں نے مسئلے کی نشاندہی کر دی ہے، میں اس کا حل بھی بتانے والا ہوں۔ پھر غیر شرعی یا غیر فطری جینیات کا معاملہ، بالخصوص ازدواج جن کے رشتے جائز نہیں۔ مجھے صحیح اعداد و شمار کا پتہ نہیں، لیکن امریکہ میں ایک اندازے کے مطابق ہر چوتھی لڑکی کو 10 بار عصمت دری کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور اسی طرح ہر 5واں لڑکا جو 10 سال کی عمر سے کم ہو جنسی تشدد کا نشانہ بنتا ہے۔ میری ذاتی طور پر یہ سوچ نہیں کہ ایسے واہیات کرتوت لعنت کے بغیر ہوتے ہوں گے۔ اب ہم اس فہرست سے پیدائش 12ویں باب کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا حضرت ابراہیم کو بلاتا ہے۔ ہمیں اس کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس میں کوئی بات ہے جو اہم ہے۔ خدا حضرت ابراہیم کو بلاتا ہے، اس سے مختلف چیزوں کے وعدے کرتا ہے، اور تیسری آیت میں جو اس بلاہٹ کی آخری آیت ہے، ابراہیم سے یوں فرماتا ہے، جو تجھے مبارک کہیں گے ان کو میں برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں برکت اور لعنت دونوں باتیں ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ ایسا ضروری تھا، کیونکہ جب خدا کسی کو چن لیتا ہے کہ اسے مبارک کہے تو پھر وہ آدمی تمام شیطانی قوتوں کا نشانہ بن جاتا ہے۔ اس لیے خدا نے اس کی حفاظت بھی کی۔ اس نے ابراہیم سے فرمایا، جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا۔ اب ہم پیدائش باب 27 آیت 29 پر دھیان دیں گے۔ یہ حفاظت اسحاق سے یعقوب تک اس کے باپ کی برکت کی بدولت پھیل جاتی ہے۔ اے یعقوب، وہ لعنتی ہے جو تجھ پر لعنت بھیجے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ برکت کی یہ نسل ابراہیم، اسحاق اور یعقوب ہیں، جو کیا قوم بنے؟ بنی اسرائیل۔ یہ بات ٹھیک ہے، اور یہودیوں پر لعنت بھیجنے والے یا ان کو گالی دینے والے طبقے کا کیا نام ہوگا؟ یہودیت کا مخالف۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ مخالف یہودیت تقریباً بغیر کسی تفریق کے ایک لغت جو کسی فرد واحد یا قوم پر بھیجی جاتی ہے، اور اگر آپ گزشتہ 19 صدیوں کی تاریخ پر نگاہ ڈالیں تو آپ دیکھیں گے کہ نسل در نسل وہ قوم زیر لعنت رہی ہے، کیونکہ انہوں نے یہودی لوگوں پر لعنت بھیجی۔ رود اور میرا ایک دوست ہے جو فلسطینی عربی ہے اور حیفا میں پیدا ہوا تھا۔
اور اب امریکی شہری ہے۔ چند برس ہوئے اس کی یسوع سے ایک ڈرامائی انداز میں ملاقات ہوئی۔ میں نے اسے روح پاک کا بپتسمہ دیا۔ اس وقت وہ کروڑ پتی تھا، وہ نجات یافتہ ہو گیا۔ یہ بات بھی سن لیں، اس کا دیوالیہ ہو گیا۔ اسے یہ بات کہنے کی عقل تھی، اے خدا تو مجھے کیا بتا رہا ہے؟ خدا نے اس سے کہا، میں تمہارے تکبر کا علاج کر رہا ہوں۔ لیکن خدا نے اسے کچھ دکھایا کہ اس نے اور اس کے آباء و اجداد نے باقاعدگی کے ساتھ یہودی لوگوں پر لعنت کی تھی۔ اور آپ میری بات کا یقین کریں، میں فلسطین میں عربوں کے درمیان رہا ہوں، وہاں پر یہ معمول کا معاملہ ہے، سوائے چند لوگوں کے وہ بنیادی طور پر ایسا ہی کرتے ہیں۔ خدا نے اسے دکھایا تھا کہ اگر وہ اپنے رویے کو بدلے گا تو وہ برکت بحال کر دے گا۔ وہ پچھتایا اور خدا سے کہا کہ وہ یہودی لوگوں کے لیے اس کے دل میں پیار ڈالے۔ وہ فلسطینی عربی ہے جو اکثر یہودیوں کے بنسبت اسرائیل کے حق میں زیادہ ہے، اور اب وہ کروڑ پتی سے کہیں زیادہ ہے۔ دیکھا آپ نے، یہ بات کتنی اہم ہے کہ اسباب معلوم کریں کہ جو آپ کی زندگی میں کار فرما ہے۔ پھر ایک اور اہم لعنتی جس کا یرمیہ نبی کے صحیفے میں اعلان کیا گیا ہے، جو چند الفاظ پر مشتمل ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہم اس کی اہمیت کی حقیقت میں تعریف کیے بغیر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہ یرمیہ باب 17 آیات 5 اور 6 میں لکھی ہوئی ہے۔ خداوند فرماتا ہے کہ ملعون ہے وہ آدمی جو انسان پر توکل کرتا ہے اور بشر کو اپنا بازو جانتا ہے، اور جس کا دل خداوند سے برگشتہ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ رتما کی مانند ہوگا جو بیابان میں ہے، اور کبھی بھلائی نہ دیکھے گا، بلکہ بیابان کی بے آب جگہوں میں اور غیر آباد زمین شور میں رہے گا۔ مہربانی فرما کر اس آیت پر غور کریں، جس میں کسی آدمی کے بارے میں بڑی خوبصورت وضاحت دی گئی ہے جو لعنت کے زیر اثر ہوتا ہے۔ برکات تو چاروں طرف ہیں، لیکن وہ شور والی زمین میں رہتا ہے۔ بارش تو ہر طرف ہوتی ہے، لیکن اس پر نہیں گرتی ہے۔ اس لعنت کا سبب کیا ہے؟ وہ بشر پر توکل کرتا ہے اور اپنے قوت بازو پر بھروسہ کرتا ہے۔ کلام بتاتا ہے کہ اس کا دل خدا سے دور ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ ایسا شخص ہوتا ہے جو خدا کی برکات سے اور مافوق الفطرت فضل سے تو واقف ہے، مگر اپنی ہی کوشش پر انحصار کرتا ہے، خدا کے فضل سے منہ موڑ لیتا ہے، اور یہ بات لعنت لاتی ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ اپنا فیصلہ کریں، لیکن میں کہوں گا کہ آج کی کلیسیا کے اپنے آپ کو مسیحی کہنے والوں کی اکثریت ہے، لیکن میں کہوں گا کہ آج کی کلیسیا میں اپنے آپ کو مسیحی کہلانے والوں کی اکثریت ہے۔ تقریباً کلیسیا میں تمام بڑی بڑی تحریکوں جن کو آج ہم جانتے ہیں، لیکن میں کسی کا نام نہیں لوں گا، وہ عظیم مافوق الفطرت رویا یا روح القدس کے کام سے شروع ہوا، ورنہ تاریخ میں تو ان کا کوئی نام ہی نہ لیتا۔ لیکن آج کل ان کی اکثریت مافوق الفطرت فضل سے برگشتہ ہو گئی ہے اور اپنی کوششوں پر انحصار کرنا شروع کر دیا ہے، اور ان کی اپنی قوت اور اہلیت کس کام کی ہے؟ چنانچہ اس وجہ سے وہ لعنت کے زیر اثر ہیں، اور میں سوچتا ہوں کہ آج کی مسیحی کلیسیا کا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور ہمیں تو برکتوں سے مالا مال ہونا چاہیے، کیونکہ یرمیہ باب 17 آیت 5 کے مطابق نافرمانی کی بنا پر ہم لعنت کے زیر اثر آتے ہیں۔ اب میں جلدی سے آگے بڑھوں گا۔ زکریا باب 5 آیات 1 سے 4 میں زکریا نے ایک تومار دیکھا جو محو پرواز تھا، اور تومار کی ہر طرف لعنت تھی۔ ایک لعنت ہر اس پر تھی جو چوری کرتا ہے، اور دوسری ہر اس شخص پر تھی جو عہد شکنی کا ارتکاب کرتا ہے۔ رویا میں ہی یہ دکھایا گیا کہ یہ تومار ایک شخص کے گھر میں چلا گیا، وہ وہاں رہتا ہے، اور پھر پورا گھرانہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ دیکھا آپ نے، یہ لعنت کی خاصیت ہے۔ یہ صرف ایک مخصوص مقام کو متاثر نہیں کرتی، بلکہ یہ اپنے ارد گرد کی ہر چیز کو گلا سڑا دیتی ہے۔ اس لیے ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگلی دفعہ مجھے یقین ہے
کہ جب آپ انکم ٹیکس ریٹرن بھریں گے تو یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ اگر آپ بدنیتی اور بددیانتی دکھائیں گے تو اس کا مطلب لعنت کو دعوت دینے کے مترادف ہوگا، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ آپ کو کہنا چاہیے کہ یہ دستاویز غیر درست ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ میں کم از کم 10% خوردہ چیزوں کی قیمت بیمہ کی وجہ سے لگائی ہوئی ہے جس کی چوری ہوتی ہے۔ ذرا اندازہ لگائیں کہ اگر لوگ چوری نہ کریں تو حالات کتنے فرق ہوتے۔ بنیادی طور پر یہ افراط زر کا جواب ہوگا۔ کیا آپ دیکھتے ہیں کہ لعنت کتنی حقیقی ہے؟ اس نے پوری قوم کو متاثر کیا ہے۔ پھر ملاک کی باب 3 پڑھتے ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ ہمیں اس پر نگاہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ملاک کی باب 3 آیات 8 سے 10۔ کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟ پر تم مجھ کو ٹھگتے ہو اور کہتے ہو ہم نے کس بات میں تجھے ٹھگا؟ وہ یکی اور ہدیے میں۔ پس تم سخت ملعون ہوئے کیونکہ تم نے بلکہ تمام قوم نے مجھے ٹھگا۔ پوری دے یکی ذخیرہ خانے میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو اور اسی سے میرا امتحان کرو۔ رب الافواج فرماتا ہے کہ میں تم پر آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساتا ہوں کہ نہیں، یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے لیے جگہ نہ رہے۔ اب میں سب مسیحیوں کو یہ بات نہیں سکھا رہا ہوں کہ وہ دے یکی دیا کریں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ عہد جدید میں یہ کوئی خاتون نہیں ہے، یہ خیرات ہے۔ لیکن میں آپ کو رائے دیتا ہوں کہ خیرات ہمیں شریعت کے مقابلے میں زیادہ سخی بناتی ہے۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہمارے پاس بہتر وعدوں پر قائم کیے گئے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس بنیاد پر ہمیں بنی اسرائیل سے کم دینا پڑتا ہے؟ لیکن میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کی طرف کنجوسی کا اظہار کرنا لعنت لاتا ہے۔ خدا کے ساتھ بخل سے کام لینا کوئی قابل تعریف عمل نہیں ہے، اور میں ہر جگہ مسیحیوں سے کہتا ہوں جب ہدیہ دینے کی باری آئے تو خدا کو آپ کی بخشش کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دراصل اگر آپ ذرا رک کر اور تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، اگر خدا کو $0.50 یا $1 یا جو کچھ بھی آپ دینا چاہیں تو ایسا مت کریں۔ آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ تو خدا کو دے رہے ہیں۔ در حقیقت خدا کو آپ کی بخشش کی ضرورت نہیں ہے۔ چندہ دینے کے معاملے میں کلیسیا کے اندر یہ بے حرمتی دیکھی گئی ہے۔ ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہدیہ دینا عبادت کا حصہ ہے، چنانچہ اسے عبادت کے طور پر ہی سر انجام دینا چاہیے۔ مجھے تو یہ کہنا ہے کہ میں سراپا برطانوی ہوں۔ میری اپنی برطانوی قوم میرے خیال میں لعنت کے زیر اثر ہیں، کیونکہ برطانوی مسیحی بنیادی طور پر خاصے کنجوس واقع ہوئے ہیں۔ اب خدا کا شکر ہے کہ تبدیلی آ رہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ برطانیہ میں ایک نئے دن کا انتظار ہے۔ میں نے اسی طرح کی زندگی گزاری ہے۔ میں انگلستان میں 9 سال تک پاسٹر یعنی مبشر تھا۔ انگلستان میں کلیسیا کا اصول عمل ہے، آپ اسے فروتن رکھیں، ہم اسے غریب رکھیں گے۔ وہ اپنے لینے دینے میں یقیناً اس بات کا خیال رکھتے ہیں۔ پھر غلطیوں پہلے باب میں ایک اور زبردست اہمیت کا حامل ایک بیان ہے جو کلیسیا کو متاثر کرتا ہے۔ مقدس پولس انجیل کے بارے میں بات کر رہا ہے جو یسوع کی طرف سے اس پر مافوق الفطرت انداز سے منکشف کی گئی۔ چنانچہ وہ غلطیوں باب 1 آیات 8 اور 9 میں فرماتا ہے، لیکن اگر ہم یا آسمان کا کوئی فرشتہ بھی اس خوشخبری کے سوا جو ہم نے تمہیں سنائی کوئی اور خوشخبری تمہیں سنائے تو ملعون ہو۔ جیسا ہم پیشتر کہہ چکے ہیں ویسا ہی اب میں پھر کہتا ہوں کہ کوئی تمہیں اور خوشخبری سناتا ہے تو ملعون ہو۔ یونانی زبان کا ایک لفظ ایناتھیما بمعنی ملعون جسے انگریزی میں لیا گیا ہے۔ لفظ ایناتھیما کا مطلب ہوتا ہے جو چیز خدا کے مخالف یا اس کے نزدیک مکروہ ہو اور وہ اس کے ساتھ کسی بھی قسم کا لین دین رکھنا نہ چاہتا ہو، مکمل طور پر دروازہ بند کر لیتا ہے۔ اس لعنت کا سبب کیا ہے؟ انجیل کے نام میں
کسی بات کی تبلیغ کرنا لیکن وہ انجیل کی سچائی سے متصادم ہو۔ جب آپ یرمیہ باب 17 آیت 15 اور غلطیوں باب 1 آیات 1 سے 9 اکٹھا کر کے عصر حاضرہ کی کلیسیا پر اس کا اطلاق کریں تو میں سوچتا ہوں کہ یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ شاید ہی کوئی برکت بخشی ہو، اور آپ ملاکی 3 کے ساتھ اسے ملائیں تو ملعون وہ شخص ہوتا ہے جو خدا کے ساتھ لین دین میں تنگ دلی اور تھوڑ دلی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں پچھتانے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے طور طریقے بدلنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم خدا کو سنجیدگی سے قبول کریں۔ ایمان کی اور کئی تعریفیں ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے ایک سیدھی سادی تعریف بیان کرتا ہوں۔ ایمان خدا کو سنجیدگی سے قبول کرتا ہے، بائبل مقدس کو سنجیدگی سے لینا ہے۔ ہم اس خاص وقت کے آخر میں آ گئے ہیں۔ مجھے اجازت دیں کہ میں مختصر طور پر لعنتوں کے اسباب بیان کروں جن پر ہم نے نظر کی ہے۔ سب سے پہلا سبب جھوٹے دیوتاؤں کی پرستش کرنا ہے، بت پرستی اور باطل پرستی، اور یہ تو سر فہرست ہیں۔ پھر والدین کی توہین، ہمسائے کے خلاف چغل خوری، بے بسوں اور کمزوروں کے ساتھ ناانصافی، ناجائز یا غیر فطری غیر شرعی ازدواج سے جنسی تعلقات، یہودیوں کی مخالفت، خدا کے فضل کے مقابلے میں اپنے ہی قوت بازو پر بھروسہ، چوری یا عہد شکنی یا دروغ حلفی، خدا کے ساتھ تھوڑ دلی، انجیل کی تعلیم کو توڑ مروڑ کر گمراہ کن پروپیگنڈا اور انجیل کی خوشخبری کو لوگوں کی برگشتگی کے لیے استعمال کرنا۔ میں دوسرے جنگ عظیم کے وقت 5.5 سال برطانوی فوج میں رہا، اور میں نے ان گنت اقتباسات سنے جو چیپلن پیش کیا کرتے تھے۔ جب میں فوج میں بھرتی ہوا تو نہ تو میں خداوند کو جانتا تھا اور نہ ہی انجیل کو۔ میں فوج ہی میں تھا جب میری خداوند سے ملاقات ہوئی۔ جب بھی کوئی چیپلن انجیل سناتا تو مجھے کچھ بھی یاد نہ رہتا تھا، اس لیے یہ ایک گرما گرم مسئلہ ہے جس کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب ہم اپنا یہ سیشن بند کرتے ہیں، لیکن اگلے سیشن میں اسے جاری رکھیں گے۔ میں اسے وہاں سے ہی شروع کروں گا جہاں سے ہم نے چھوڑا ہے۔ ہم لعنتوں اور ان کے اسباب پر گفتگو کریں گے۔ اس کے بعد ہم اس کے اہم حصے پر توجہ دیں گے کہ لعنت سے آزادی کیسے حاصل کریں۔ تو کیا آپ سے یہ امید رکھوں کہ آپ دعایا انداز میں ہی رہیں؟ اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی بھی ہمسائے سے بات نہ کریں، لیکن روح کے مساح کو دھیما مت پڑنے دیں، کیونکہ خدا نے ابھی اور بھی بہت کچھ آپ کو عطا کرنا ہے۔ آج رات ایسے بہت سے لوگ یہاں پر ہیں۔ آپ اپنے آپ کو فریب مت دیجیے گا۔ آپ ایسا ماحول بنا کر رکھیں جو لعنتوں سے آزاد ہونے اور برکات کے حصول کے لیے ممکنہ حد تک سازگار ہو۔ آمین۔ ہمارا ایمان ہے کہ آپ کو اس پیغام سے ضرور برکت ملی ہوگی۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ اس ای میل پر رابطہ قائم کیجیے: DerekPrincePK@gmail.com DerekPrincepK@gmail.com